सूरतुल मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल का तारुफ, मकाम नुज़ूल। सूरह मुज़म्मिल मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। रुकू और आयात की तादाद, इस सूरत में 2 रुकू और 20 आयतें हैं। मुज़म्मिल नाम रखने की वजह, मुज़म्मिल का माना है चादर ओढ़ने वाला, और इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को या अय्युहल मुज़म्मिल फरमा कर निदा की है। इस मुनासिबत से इसे सूरह मुज़म्मिल कहते हैं। सूरह मुज़म्मिल के मज़ामीन, इस सूरत का मरकजी मजमून यह है कि इसमें हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम की इबादत, वज़ाइफ और अस्कार से मुताल्लिक कलाम किया गया है, और इसमें ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम से बड़े लुत्फ़ व करम वाले अंदाज में खिताब फरमाया और उन्हें रात के कुछ हिस्से में अपनी इबादत करने, खूब ठहर ठहर कर कुरान मजीद की तिलावत करने का हुक्म दिया, और उन्हें बताया कि हम करीब आप पर एक इंतहाई अजमत, जलालत और कदर वाला कलाम नाजिल फरमाएंगे। नंबर 1, ये बताया गया कि दिन के मुकाबले में रात के वक्त इबादत करने में ज्यादा दिल जमाई हासिल होती है। नंबर 2, काफिरों की गुस्ताखियों पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम को सब्र करने की तलकीन की गई, और आपसे फरमाया गया कि जो लोग आपको और कुरान मजीद को झुटला रहे हैं, आपकी तरफ से उन्हें अल्लाह ताला काफी है। नंबर 3, क़यामत के दिन कुफ्फार के अजाब की कैफियत बयान की गई, और कुफ्फार मक्का को बताया गया कि जिस तरह अल्लाह ताला ने फिरौन की तरफ रसूल भेजे, इसी तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ भी एक रसूल भेजे जो तुम पर गवाह हैं, और अगर तुम भी उनकी नाफरमानी करते रहे तो तुम्हें फिरौन से ज्यादा सख्त अजाब में मुब्तला किया जा सकता है। नंबर 4, ये बताया गया कि दुनिया और आखिरत के अजाब से डराने वाली आयात मखलूक के लिए नसीहत हैं, और जो चाहे उनसे नसीहत हासिल करे। नंबर 5, इस सूरत के आखिर में उम्मत से तहज्जुद की फर्जियत मनसूख कर दी गई और इबादत के मामले में आसानी फरमा दी गई। सूरह जिन के साथ मुनासिबत, सूरह मुज़म्मिल की अपने से माकबल सूरत जिन के साथ मुनासिबत यह है कि सूरह जिन के आखिर में वही की अजमत बयान हुई, और सूरह मुज़म्मिल में भी वही की अजमत बयान की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तर्जमा, ए चादर ओढ़ने वाले, रात के थोड़े से हिस्से के सिवा कयाम करो, आधी रात कयाम करो या उससे कुछ कम कर लो या उस पर कुछ इजाफा कर लो, और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले। इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में कौल यह है कि वही नाजिल होने के इब्तिदाई जमाने में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खौफ से अपने कपड़ों में लिपट जाते थे। ऐसी हालत में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर निदा की। दूसरा कौल यह है कि एक मर्तबा ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर शरीफ में लिपटे हुए आराम फरमा रहे थे। इस हालत में आपको निदा की गई या अय्युहल मुज़म्मिल। आयत या अय्युहल मुज़म्मिल से हासिल होने वाली मालूमात। इस आयत से 2 बातें मालूम हुई। नंबर 1, कुरान पाक में दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को उनके नाम शरीफ से पुकारा गया, जबकि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी सिफात शरीफ से निदा की गई है। नंबर 2, निदा के इस अंदाज से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा प्यारी है। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात के थोड़े से हिस्से के सिवा क़याम करो। इस आयत और इसके बाद वाली 2 आयत का खुलासा यह है कि ए चादर ओढ़ने वाले, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के थोड़े हिस्से में आराम फरमाएं और बाकी रात नमाज और इबादत के साथ क़याम में गुजारिए, और वो बाकी आधी रात हो या उससे कुछ कम कर लो या उस पर कुछ इजाफा कर लो। यानी आप अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया है कि इबादत खा आधी रात तक करें या उससे कम, यानी तिहाई रात तक करें, या इससे ज्यादा यानी 2 तिहाई रात तक करते रहें। नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इसी मिकदार के मुताबिक रात को क़याम फरमाते, और उनमें से जो हजरात ये बात नहीं जानते थे कि तिहाई रात या आधी रात या 2 तिहाई रात कब होती है, तो वो सारी रात क़याम में रहते और इस अंदेशे से सुबह तक नमाजें पढ़ते रहते कि कहीं क़याम वाजिब मिकदार से कम ना हो जाए। यहाँ तक कि उन हजरात के पांव सूज जाते थे। फिर तखफीफ हुई और बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक 1 साल के बाद इसी सूरत की आखिरी आयत के इस हिस्से फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्ह से ये हुक्म मनसूख हो गया, और बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक 5 नमाजों की फर्जियत से ये हुक्म मनसूख हो गया। याद रहे कि इस आयत में क़याम से मुराद तहज्जुद की नमाज है। उम्मत के हक में तहज्जुद की फर्जियत मनसूख हो चुकी है।
اب رہی یہ بات کہ تہجد کی فرضیت کس کے لیے منسوخ ہوئی، اس کے بارے میں علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اسلام کی ابتدائی دور میں سورہ مزمل کی ان آیات کی وجہ سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر تہجد کی نماز فرض تھی، پھر تخفیف کی گئی اور 5 نمازوں کی فرضیت سے امت کے حق میں تہجد کا وجوب منسوخ ہو گیا اور ان کے لیے تہجد کی نماز ادا کرنا مستحب ہو گیا، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کا وجوب باقی رہا۔ اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ترجمہ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو اور عبادات فرض کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ مزید تہجد کی نماز پڑھنا بھی خاص آپ کے لیے فرض ہے۔ جمہور مفسرین اور فقہا کے نزدیک سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد کی فرضیت بھی باقی رہی، جبکہ امت کے حق میں منسوخ ہوئی، اور دلائل کی روح سے بھی یہی صحیح ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قول جمہور مذہب مختار و منصور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں تہجد کی فرضیت کا ہے، اسی پر ظاہر قرآن عظیم شاہد اور اسی طرف حدیث مرفوع وارد، قال اللہ تعالی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے چادر اڑنے والے رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ وقال تعالی ومن اللیل فتہجد بہ، اور ارشاد فرمایا اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو۔ ان آیتوں میں خاص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امر الہی ہے، اور امر الہی مفید وجوب، اور اللہ تعالیٰ کا نافلہ فرمانا اس وجوب کے منافی نہیں، کیونکہ نافلہ کا معنی ہے زائدہ۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کے فرائض یا درجات میں یہ اضافہ ہے کہ آپ پر یہ لازم واجب ہے، کیونکہ فرائض سب سے بڑے درجے اور فضیلت پر فائز کرنے کا سبب بنتے ہیں، بلکہ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد لکا سے ہو رہی ہے۔ امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجرور یعنی حرف کاف کے ساتھ مقید کرنا اسی بات کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ فرائض میں آپ کے لیے اضافہ ہے، کیونکہ متعارف نوافل صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ اس میں آپ اور دیگر لوگ مشترک ہیں۔ اور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی اسی مسئلے کی تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ نماز تہجد حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز پنجگانہ کی فرضیت کے بعد بھی فرض رہی، اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نماز تہجد سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر فرض تھی۔ جمہور کا یہی قول ہے، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے، جبکہ بعض مفسرین کے نزدیک امت کی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ او زد علیہ، یہ اس پر کچھ اضافہ کر لو۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو شخص 2/3 رات سونا چاہے اور 1/3 عبادت کرنا چاہے تو اسے افضل یہ ہے کہ وہ رات کے پہلے اور آخری تہائی حصے میں سوئے اور درمیان کے تہائی حصے میں عبادت کرے، اور اگر آدھی رات میں سونا چاہتا ہے اور آدھی رات میں جاگنا چاہتا ہے تو بعد والی آدھی رات میں عبادت کرنا افضل ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں۔ اور سب سے بڑھ کر تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب نمازوں میں اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب نماز داؤد ہے کہ وہ آدھی رات سوتے اور تہائی رات عبادت کرتے، پھر چھٹے حصے میں سوتے تھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھو کہ حروف جدا جدا رہیں، جن مقامات پر وقف کرنا ہے ان کا اور تمام حرکات اور مدات کی ادائیگی کا خاص خیال رہے۔ آیت کے آخر میں ترتیلا فرما کر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور ترقی کی منازل طے کرتا جا، اور اس طرح ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا اسی کے پاس تیری منزل ہے۔ قرآن پاک کی قراءت سے متعلق چند احکام۔ یہاں آیت کی مناسبت سے قرآن مجید کی قراءت سے متعلق 4 ضروری احکام سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، تجوید قرآن پاک کی آیت، متواتر احادیث،
صحابہ کرام، تابعین اور تمام ائمہ کرام کے مکمل اجماع کی وجہ سے حق اور واجب اور اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اسے مطلقاً ناحق بتانا کلمہ کفر ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے۔ نمبر 3، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا کرے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی خود بھی نماز نہیں ہوگی، اور دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ آج کل عام لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی اپنی نمازیں باطل ہیں۔ نمبر 4، فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کی جائے، تراویح میں متوسط انداز پر اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، نہ حروف کی تصحیح ہوتی ہے بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر ایک دوسرے سے فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ ایک اور مقام پر صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کے حفاظ کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں افسوس صد افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت نہایت ناگفتہ بے ہے۔ اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں۔ جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں انہیں دیکھیں تو حروف صحیح نہیں ادا کرتے، حمزہ، الف، عین اور را، زا، ظا اور ثا، سین، صاد، تا، تو وغیرہ حروف میں فرق نہیں کرتے، جس سے قطعاً نمازی نہیں ہوتی۔ فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے 3 سال ختم قرآن مجید سننا نہ ملا۔ مولا عز و جل مسلمان بھائیوں کو توفیق دے کہ ما انزل اللہ، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور فی زمانہ حفاظ کا تو جو حال ہو چکا ہے وہ تو ایک طرف عوام اور مساجد کی انتظامیہ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ تراویح کے لیے اس حافظ کو منتخب کرتے ہیں جو قرآن پاک تیزی سے پڑھے، جتنا جلدی ہو سکے تراویح ختم ہو جائے، اور اس امام کے پیچھے تراویح پڑھنے سے جو تجوید کے مطابق قرآن پڑھتا ہے اس لیے دور بھاگتے ہیں کہ یہ دیر میں تراویح ختم کرے گا۔ اور بعض جگہ تو یوں ہوتا ہے کہ تراویح پڑھانے والے کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے منٹ میں آپ کو تراویح ختم کرنی ہے، اور اگر اس وقت سے 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو حافظ صاحب کو سنا دیا جاتا ہے کہ حضرت آپ نے اتنے منٹ لیٹ کر دی، آئندہ خیال رکھیے گا۔ اے کاش کہ مسلمان اپنے وقت کا خیال کرنے کی بجائے اپنی نماز کی حفاظت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: ترتیل کی حدود، ان کی تفصیلات اور احکام جاننے کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ 275 تا 282 کا مطالعہ کیجیے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ ترجمہ: بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم عنقریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے، اور اس کی عظمت و جلالت کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے، لہٰذا آپ خود کو وہ عظیم بات قبول کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عنقریب ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے جس میں احکامات اور ممنوعات ہیں جو کہ سخت تکلیف دہ اور شرعی احکام کے پابند عام لوگوں پر بھاری پڑیں گے، اس لیے آپ ابھی سے انہیں بھاری احکام کا عادی بنائیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عنقریب ہم آپ پر ایسا کلام نازل فرمائیں گے جس کا نازل ہونا بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی، اور اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی، مجھے اپنے اوپر اتنا بوجھ محسوس ہوا جس سے مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا۔ ترجمہ، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کو قیام کرنا یعنی رات سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے، اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت سکون اور اطمینان کا ہے، شور و غل سے امن ہوتا ہے، کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے، ریاکاری اور نمود و نمائش کا موقع نہیں ہوتا۔ ان لک فی النہار، بے شک دن میں تمہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک دن میں تو آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی، لہذا آپ رات کے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس سے مناجات کرنے کے لیے خاص رکھیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ترجمہ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں اپنے رب عز و جل کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قراءت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ اگر قرآن پاک کی تلاوت سورت کی ابتدا سے کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی ہو کہ اس میں انقطاع کی صفت ہو، کہ دل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی یاد میں مشغول نہ ہو، اس کی عبادت کے وقت سب سے تعلق ختم ہو جائے اور صرف اسی کی طرف توجہ رہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان نکاح کرنا چھوڑ دے اور سب سے ناتا توڑ کر کسی جنگل، غار یا ویران جگہ میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے، جیسا کہ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں نکاح نہ کرنا اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت کرنا منع ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نکاح نہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، لہذا تم نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے شام، نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ ترجمہ، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب اور ان کا خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں، لہذا تم اپنے دینی اور دنیاوی تمام امور میں اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور اپنے کام اسی کے سپرد کر دو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے، یاد رہے کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے اور سب کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب ضرور اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ جیسے ہر ایک کو روزی دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی ملنے کی امید لگا کر گھر بیٹھ جائے اور رزق حاصل ہونے کے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے۔ اس طرح اگر وہ ساری عمر بھی بیٹھا رہے گا تو اسے ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا۔
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ترجمہ: اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو. واصبر علی ما یقولون، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار قریش اللہ تعالیٰ کے بارے میں شریک، بیوی اور اولاد بتا کر خرافات بکتے ہیں اور آپ کو جادوگر، شاعر، کاہن اور مجنون کہہ کر آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور قرآن کو سابقہ لوگوں کی کہانیاں بتا کر اس کے بارے میں نازبہ کلمات کہتے ہیں. آپ کافروں کی ان باتوں پر صبر فرمائیں اور انہیں بدنی، زبانی، قلبی ہر اعتبار سے چھوڑ دیں اور ان کا معاملہ ان کے رب عز و جل کے سپرد کر دیں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. ترجمہ: اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو اور انہیں تھوڑی مہلت دو. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اور قرآن کو جھٹلانے والے ان مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دیں. میں آپ کی طرف سے انہیں کافی ہوں اور انہیں بدر کے دن تک تھوڑی مہلت دیں. چنانچہ کچھ ہی مدت کے بعد یہ لوگ بدر کی جنگ میں قتل کر دیے گئے. بعض مفسرین کے نزدیک یہاں تھوڑی مہلت دینے سے مراد قیامت کے دن تک مہلت دینا ہے. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ترجمہ: بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے. ان لدینا انکالا، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کے عذاب کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، ان کے لیے ہمارے پاس آخرت میں لوہے کی بھاری بیڑیاں ہیں جو کہ ذلیل کرنے اور عذاب دینے کے لیے ان کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی، اور بھڑکتی آگ ہے جس پہ انہیں جلایا جائے گا، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے جو نہ حلق سے نیچے اترے گا اور نہ حلق سے باہر آ سکے گا، اور ان چیزوں کے علاوہ ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا. کفار کے لیے تیار کیے گئے عذابات پڑھ کر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قیامت کے دن کفار کے لیے تیار کیے گئے عذاب کے بارے میں پڑھ یا سن کر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے. یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی قاری سے یہ آیت سنی، ان لدینا انکالا وجحیما، تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی. مروی ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے. شام کے وقت جب ان کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا تو انہیں یہی آیت یاد آ گئی اور اللہ کے خوف سے انہوں نے کہا کھانا اٹھا لو. دوسری رات کھانا پیش کیا گیا تو پھر یہی آیت یاد آ گئی، آپ نے فرمایا کھانا اٹھا لو. تیسری رات بھی اسی طرح ہوا تو حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور چند دیگر بزرگوں کو اس بات کی خبر دی گئی. وہ تشریف لائے اور مسلسل حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کا کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ستو کا صرف ایک گھونٹ پیا. یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے. ارشاد فرمایا کہ جس دن زمین اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے تھر تھرائیں گے اور پہاڑ اپنی سختی اور بلندی کے باوجود تھر تھرانے کی شدت کی وجہ سے ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ترجمہ: بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا،
بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دنیا کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، بے شک ہم نے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا جو کہ مومن کے ایمان اور کافر کے کفر کو جانتے ہیں. جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر ان کا حکم نہ مانا تو ہم نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے دریا میں ڈبو کر اسے سخت گرفت سے پکڑا. لہذا تم بھی اس بات سے ڈرو کہ کہیں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے تم پر بھی فرعون کی طرح دنیا میں عذاب نہ آ جائے، اور اگر نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں تم پر عذاب آ گیا تو وہ فرعون کے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس جو رسول تشریف لائے ہیں وہ رتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. ترجمہ: پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے. بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا، پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار مکہ کو آخرت کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے کفر پر قائم رہنے کے باوجود تم سے فرعون کی طرح دنیا میں ہی مواخذہ نہ ہوا تو تم قیامت کے اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو انتہائی ہولناک ہوگا، اور وہ اپنی شدت اور دہشت سے بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور آسمان اپنی عظمت و قوت کے باوجود اس دن کی شدت کی وجہ سے پھٹ جائے گا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم ہونے کا جو وعدہ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، یعنی بے شک دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی یہ آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہیں. تو اب جو چاہے ایمان اور طاعت اختیار کر کے اپنے رب عز و جل کی طرف راستہ اختیار کرے. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ترجمہ: بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. اسے معلوم ہے کہ مسلمانوں تم ساری رات قیام نہیں کر سکو گے تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو. اسے معلوم ہے کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے. تو جتنا قرآن آسان ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے.
ان ربک یعلم، بے شک تمہارا رب جانتا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تہجد کی فرضیت کا بیان ہوا، اور اس آیت میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کا بیان ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا رب عز و جل جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ میں سے ایک جماعت آپ کی پیروی کرتے ہوئے کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3 رات قیام میں گزارتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کے اجزاء اور ان کی گھڑیوں کی مقدار جانتا ہے، لہٰذا وہ رات کی اس مقدار کو بھی جانتا ہے جس میں تم قیام کرتے ہو، اور اسے وہ مقدار بھی معلوم ہے جس میں تم سوتے ہو، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم رات کا شمار نہیں کر سکو گے اور اس کے اوقات کی تعیین نہ کر سکو گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اور تم سے مشقت دور کر دی، لہٰذا اب نماز کے دوران قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو، اور رات کا لمبا قیام تمہیں معاف ہے۔ اور تمہیں یہ تخفیف دینے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، اور کچھ لوگ تجارت کے ذریعے زمین میں اللہ عز و جل کا فضل تلاش کرنے یا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار سے لڑتے ہوں گے، اس وجہ سے ان سب پر رات کا قیام دشوار ہوگا، تو تم پر جتنا قرآن آسان ہو اتنا پڑھو، اور فرض نماز قائم رکھو، اور جو زکوٰۃ تم پر واجب ہو اسے ادا کرو، اور نفلی صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو۔ یہاں 3 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، اس آیت سے نماز میں مطلقاً قراءت کی فرضیت ثابت ہوئی۔ نمبر 2، فرض قراءت کا سب سے کم درجہ ایک بڑی آیت یا 3 ایسی چھوٹی آیتیں ہیں جو بڑی آیت کے برابر ہوں۔ نمبر 3، اس آیت سے رات میں قیام کی مقدار منسوخ ہوئی۔ پھر ایک قول کے مطابق 5 نمازوں کی فرضیت سے امت کے حق میں تہجد کا اصل وجوب بھی منسوخ ہو گیا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس قرض سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، جیسے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں اور مہمان نوازی کرنے میں خرچ کرنا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے وہ تمام صدقات مراد ہیں جنہیں اچھی طرح حلال مال سے اور خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔